बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैगंबर खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, इनकी वलादत के बारे में, बुत परस्ती के ख़िलाफ़ इनकी तबलीग और नमरूद की तरफ से आग में फेंके जाने का वाक़या। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नमरूद बाबुल का बादशाह था। बाबुल का मौजूद नाम इराक है। नमरूद एक इंतहाई मगरूर शख्स था। जब इसके इक़्तिदार का दायरा वसी हो गया तो लोगों से कहने लगा कि इसकी इबादत करें, क्योंकि लोग पहले से ही गैर अल्लाह और लकड़ी के बुतों की इबादत किया करते थे। लिहाजा इसे आसानी से खुदा मानने पर राज़ी हो गए। लोगों को इस गुमराही और जलालत की ज़िंदगी बसर करते हुए एक अरसा गुजर चुका था और वो अल्लाह को भुला चुके थे। फिर इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एक पैगंबर भेजा। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे। एक नजूमी नमरूद के दरबार पर बहुत बड़ा ऊंचा मर्तबा रखता था और वो नमरूद के बहुत ही करीब था। एक रोज़ इसने नमरूद से कहा कि अगर आप इजाज़त हो तो एक बात अर्ज़ करूं। नमरूद ने कहा कि अर्ज़ करो। नजूमी ने बताया कि आपकी सल्तनत में से एक बच्चा पैदा होने वाला है और वो बुत परस्ती को ख़त्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की जानिब बुलाएगा और आपकी हुकूमत ख़त्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद अपने दरबार के दूसरे नजूमियों को देखा तो सब नजूमियों ने पहले नजूमी की बात से इत्तफाक किया। नमरूद ये सुनकर दिल ही दिल में घबरा गया और फिर गुस्से में आकर हुक्म दिया कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि कोई बच्चा वजूद में ना आ पाए, और हुक्म दिया कि कोई भी बच्चा पैदा हो तो इसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से इस हुक्म का निकलना कि बाबिल में एक पैदा होने वाले लाख से जायद बच्चे कत्ल करवा दिए गए। नादान नमरूद ये समझता था कि इस चीज़ से वो अल्लाह के इरादे के आगे बांध देगा। इसी दौर में बाबुल में एक खातून थी जिसका नाम तारीख ने नोना बताया था और इस वक्त यह हामला थी, लेकिन इसके हमल को अल्लाह ने छुपा दिया। जब इस बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो नमरूद के दरिंदों के खौफ में के मारे शहर से बाहर चली गई और वहाँ पहाड़ों के अंदर एक गार में जाकर पनाह ले ली। इन्होंने इस बच्चे को इसी गार में जन्म दिया और बच्चे को लेटाकर खुदा से दुआ की, ए अल्लाह, अपने इस जिगर के टुकड़े को इस गार में छुपा कर जा रही हूँ और इन जालिमों से तू ही इसको बचाना जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। इन्होंने बच्चे को बोसा दिया और गार के दहाने को पत्थरों से बंद करके शहर को रवाना हुई। फिर दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने आए तो देखा कि इसका बच्चा अंगूठा चूस रहा था। इस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया और यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ग़ज़ा पहुँची रही। इस ग़ज़ा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन में इतना बढ़ते थे जितना एक बच्चा एक महीने में बढ़ता है। आप अलैहिस्सलाम की माँ आपको देखते रोज़ाना गार में आती। आप अलैहिस्सलाम 2 साल के हो गए तो बातें करने लगे और जब आपकी उम्र 7 साल तक पहुंची तो आपकी वालिदा आपको बड़ी बड़ी बातें सिखाने लगी, कमज़ोरों की मदद करने का सलीका सिखाती और अल्लाह के पैगंबरों के किस्से सुनाती। मगर इन्हें क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे की तालीम में लगी हुई हैं वो खुद एक पैगंबर है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के 13 साल इसी गार में गुजारे। इन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा कि मुझे भी अपने शहर ले चले। माँ ने जवाब दिया कि बेटा, शहर में तुम्हारे लिए ख़तरा है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को निकलकर शहर में दाखिल हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिसका नाम आज़र था। यहाँ पर एक मुद्दे की वजाहत करती हैं कि तौरात में आज़र को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि इनके वालिद का नाम ताक बताया गया है, जबकि कुरान मजीद में इनका नाम आज़र है। बहुत से उलमा इकराम कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम ताक और वो मुसलमान थे। लिहाजा कुरान मजीद और अक्सर हदीस में जो आज़र को बाप कहा गया है वो मजाज के तौर पर है, क्योंकि वो हज़रत का चचा था और वो अरब में ये रवाज था कि चचा को बाप कहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका चचा ही हो रहा हो और ताक की वफ़ात के बाद आपकी वालिदा से अक़द किया हो और आपकी तरबियत की हो। इस लिहाज से इसको आपका बाप कहा जाता है। आज़र पत्थर, मिट्टी और लकड़ी के बुत बनाता था
اور ان کو خود پوجتا تھا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت بھی کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت پرستی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں آئے اور اپنے چچا کے پاس پہنچے تو آزر نے انہیں بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس وجہ سے وہ مٹی کیچڑ اور کوڑا کرکٹ میں آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہے، کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بتوں کی بہت بڑی توہین تھی۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا جان، آپ لکڑی، پتھر اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے اور نہ سن سکتے اور نہ ہی آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کو مخالف ہو؟ آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ پرستش اور سجدے کے لائق نہ تو نمرود ہی ہے اور نہ ہی یہ بت ہے۔ لائق کی عبادت تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ نام اور پیغام بڑی ہی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات کو غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ درباری بولے کہ اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کر دیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں نمرود کا پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا کہ نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قوت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایسا کیا کہ ایک مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم ہو چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی حکم نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے پر کیا تم کو کوئی شک ہے؟ میں بھی تو یہ جب چاہوں جسے چاہوں موت دے دوں اور جسے چاہوں زندگی دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا اس کو زندہ کر کے دکھا۔ فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ نمرود اس سوال کا کوئی جواب نہ دے بن پایا اور شرمندہ ہو گیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیجیے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ ابھی یہ ناسمجھ ہے۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دیں، میں اس کی بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ میں تمہاری خاطر ابراہیم کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر آئندہ اس نے ایسا کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی تبلیغ سے باز نہ آئے، اور ایک دن انہوں نے آزر سے کہا کہ بت کیا ہے جن کو آپ خود بناتے ہو، بت پوجتے ہو اور خود ہی اس کو خدا مانتے ہو؟ آزر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور اس نے یہ کہا کہ ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ اور میں تمہاری شوخی اور برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے، چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، ان بتوں یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر سے الگ کوئی انتظام کر لیا، مگر اپنے قول کے مطابق ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن وہ کچھ خصوصی کام سر انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ سارا دن شہر کے باہر گزارا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کیا اور عذر پیش کیا کہ وہ بیمار ہے۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور دیکھا کہ بتوں کے سامنے کھانا پڑا ہے، چونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے، اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا، لیکن ان
چھوٹے معبودوں سے نے اسے کھانا تو دور اس کی بات سے اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے اور تم اسے کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے اس بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مارا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کرے۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین واپس لوٹے تو دیکھا کہ سارے کے سارے بت ان کے منہ کے بل پڑے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا، اور وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کس نے کیا؟ کہنے لگے کہ یہ کام کسی ظالم کا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا تو انہیں یاد آ گیا کہ کہنے لگے کہ وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، جسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کی قدرت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ اور پھر اسے سزا دو۔ چنانچہ تمام اہل باطل، چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے، ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے کہ اپنے معبودوں کے ساتھ کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ کس قدر واضح بات محسوس کر کے پھر وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں کہ تو بے زبان ہے، بول بھی نہیں سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تب پھر تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان دے سکے؟ تعجب ہے کہ تم پر بھی اور اب ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا تمہیں بالکل بھی عقل نہیں ہے؟ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر ساری حقیقت واضح کر دی۔ پھر ان سے فرمایا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو اور جنہیں تم خود تراشتے ہو، یعنی ان کا یہ حال ہے کہ تم ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشو اور ان کی عبادت کرنے لگے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ نے ہی پیدا فرمایا۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور پھر سوچنے لگے کہ نوجوان سچ کہتا ہے، سچ مچ میٹھی لکڑی اور پتھروں کے بتوں میں کیا طاقت ہے؟ لیکن ایک آدمی ان کی باتوں کو الٹا اثر ہوا اور وہ بولا کہ تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال تم ہی نے کیا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا گیا تو آج تو تم نے صرف ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل تم ہمارا پورا بت خانہ ہی توڑ ڈالو گے۔ اسی لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ اس شخص کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا ہی بھیجا ہوا تھا، ایک آدمی۔ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ اس نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، اس لیے جج بولا، تمہارے لیے جرم کی یہ سزا ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میری بات کو میرا اللہ جانتا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر فوراً عمل درآمد کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی، اس لیے اس نے اس شہر سے آس پاس کے علاقوں میں اعلان کروا دیا کہ بتوں کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ دفنانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ لوگوں نے ایندھن جمع کرنے کے لیے ایک جگہ کو جمع کر دیا، اس کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید سے نکال لیا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جل رہی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا اور جو اس جگہ سے کچھ دور تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے اوپر ایک فصل کے فاصلے تک بھی کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لایا گیا اور ان لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے پاس کیسے پھینکا جائے۔ اسی دوران شیطان نے لوگوں کے دماغ میں ایک تصور ڈالا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ دنیا میں بے سے پہلے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفے میں کوہ سعد نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی تھی اور وہ قلعہ کمدیانہ میں تھی۔ اس منجنیق کے وہ شیطان نے بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امداد کی خواہش ظاہر کرنے لگی۔ زمین نے کہا، پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل ابراہیم کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو یقیناً قبول کروں گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم سے دعا کی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ہوا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی جب وہ منجنیق سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا، اے ابراہیم، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی کہ سرد ہو جا۔ اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو مشغول ہوئے۔ اس کے چاروں طرف گل و لال پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونک مارتی اور مینڈک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا تاکہ اس کو بجھا دے۔ جب خدا نے آگ پر وحی کی اور کہ سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہیں رہی تھی، اور یوں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، تعجب ہے، تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تو آنکھوں سے دیکھ ہی چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرنے کے لیے ابھی بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کئی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے دیا کہ کچھ ڈرا دھمکا کر بہکا کر اس کے بعد حکم دیا کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے گا تاکہ کوئی شخص اس کا پیروکار نہ بنے، اس کا دین اختیار نہ کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے پر خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ چونکہ آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان تھا، اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا بار سرکار ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور میرا مال و متاع لینا چاہتے ہو تو میں نے سرزمین میں اپنی جتنی عمر صرف کر کے یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تو میرے اور عمر مجھے لوٹا دو اور میرا مال و ضبط کر لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک مصنف کے پاس پہنچا، اور پھر اس کے بعد مصنف نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بیوی اور سارا اور بھتیجے لوٹ کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چلے گئے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس دن نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے تھے، یہاں تک کہ حق تبارک و تعالیٰ نے اتنے مچھروں کو بھیجا کہ جس سے فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے، اس کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو خدا نے اس کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جائے، اور اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا، اور وہ اس قدر بے چین ہوا کہ چند ہی آدمیوں کو مقرر کر دیا، کیسر لے کر اس کے سر پر مارے کہ شدید اس کے اضطراب میں کچھ تسکین ہو جائے۔ بالآخر اسی حالت میں 40 سال گزرے اور وہ ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کے دین پر حق پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ